ख़वातीन व हज़रात आदाब। आज हम फहमीदा रियाज के हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे। दोस्तों, जैसे आपके इल्म में है कि अभी कुछ दिन पहले हमारी अहद की बहुत ही अहम लिखने वाली फहमीदा रियाज साहिबा का इंतकाल हो गया और पाकिस्तान से कुछ हमारे दोस्त जिनसे हमने कोशिश की बात करने की कि फहमीदा रियाज साहिबा के हवाले से बात की जाए और किससे की जाए, और एक बहुत अहम नाम जो हमारे सामने आया वो नाम था अली अकबर नातिक का। एक वजह तो ये है कि अली अकबर नातिक साहब खुद बहुत अच्छे फिक्शन राइटर हैं, शायर हैं। फहमीदा रियाज खुद बहुत अच्छा फिक्शन लिखती थी और शायरा भी थी। उनकी पहचान बहसियत शायर ज्यादा हुई और नातिक साहब के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला है हिंदुस्तान में खास तौर से। तो फहमीदा रियाज को याद करेंगे। अली अकबर नातिक साहब, जी जनाब। हुजूर वाला आपसे सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि देखिए, हम किस मुआशरे में, किस समाज में रह रहे हैं कि जिसमें अदीब के साथ कोई भी हादसा हो जाए, कोई सानिया हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हद तो तब होती है जब उसका इंतकाल हो जाए। तो इस तरह की चीजें हमारे सामने आती हैं। जैसे आप ही की पोस्ट से एक बात जो सामने आई कि लाहौर जैसे शहर में बहुत कम लोग और अदीब, 2-3-4 अदीब ऐसे थे जिन्होंने उसमें शिरकत की। नातिक साहब, हम लोग इतने बेहिस क्यों हो गए हैं? नूर साहब, बात यह है कि वो पोस्ट तो मैंने लगा दी, लेकिन उसका खमियाजा जो मुझे भुगतना पड़ा वो आपके सामने है कि बहुत दोस्तों ने उसकी मुखालफत की। और लेकिन मैंने वो पोस्ट इस लोगों को जलील करने के लिए नहीं लगाई थी। मैं तो बस हैरान था कि वो पाकिस्तान की और समाज का रोना रो रहे थे। तो मैंने रंजीदगी के आलम में वो पोस्ट लगाई थी, और वो चूंकि मेरा उससे एक अच्छा रिश्ता भी है और वो मैं समझता था कि मुझे दुख हुआ उसका, तो वो मैंने आके उसका इजहार कर दिया। अब मसला यहाँ पे है कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। उसकी चंद एक वजूहत है। ऐसा नहीं है कि सब लोग नफरत करते हैं और हसद निकालते हैं और बाद में वो लोग साथ छोड़ जाते हैं और मतलबी होते हैं। अक्सर लोग मेरे ख्याल में बहुत काहिल होते हैं, सुस्त होते हैं। वो मोहब्बत का इजहार दूर बैठ के आसान तरीके से तो करना जानते हैं, लेकिन अगर जरा अमली तौर पर हरकत उन्हें करनी पड़े जिसमें उनका जाती मफाद ना हो तो वो बैठ जाते हैं, फिर वो आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि उन्होंने कभी जिंदगी में कभी किसी का काम ही नहीं किया होता, किसी का काम आए नहीं होते, तो वो इस तरह का फिर वो रवैया इख्तियार कर लेते हैं। कौन सा फहमीदा आके देखेगी हमें और क्या होगा। या कोई भी अदीब के बारे में ऐसा पहले, अच्छा मैंने तो इस बारे में की, मैं इस्लामाबाद में था और यहाँ पे अब्दुल्ला हुसैन कुछ ही अर्सा पहले फौत हुए हैं, तो वो उनके जनाजे का भी हाल ये था। वहां पे भी 5-6 लोग थे। उस बारे में मुस्तफा सत्तार साहब ने भी लिखा। तो होता यह है कि हम कुछ भी करें, हम अपनी प्रमोशन के लिए काम करते हैं। अगर हमारी कोई किसी बड़े अदीब के साथ तस्वीर है या हम उसको मिल रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कि हम नोन हो जाएं, हमें लोग जान जाएं, इसकी निस्बत से हम जाने जाएं, तो वो इस तरीके से आज़ाद करते रहते हैं। लेकिन जब वो ना हो और उसकी पुश्त हो, वो गैबत में हो, तो फिर हमारा पता चलता है कि हम अखलाकी तौर पर कहाँ खड़े हैं। एक तो ये वजूहत है। दूसरा ये है कि बाद लोग बहुत सी चीजों को, हमारे जो समाजी और माशरती तौर पर बहुत सी चीजें राइज हैं, उन्हें अखलाकी तौर पर हम कबूल कर चुके हैं, तो एक ही दम में बहुत से लोग उन चीजों को फौरन रिजेक्ट कर देना चाहते हैं। वो किसी तासुब की बिना पर, किसी नहायत आप जैसे समझ लें कि एक नजरियाती तौर पर बिल्कुल उसको ठुकरा के, जैसे हमारे यहाँ रवैये हैं कि हमारे एक यहाँ पे बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं और वो लिखते भी हैं, उनकी अपनी एक वेबसाइट भी है। उनकी वालदा फौत हो गई तो वो कुर्सी बिछा के पीछे बैठ गए और उस वालदा का जनाजा उतरा हो तो उसने खुद अपने माँ के जनाजे में शिरकत नहीं की। तो अच्छा, बात यह है कि उनके जनाजे से उनकी वालदा का बख्शा जाना ना बख्शा जाना कोई मानी नहीं रखता। मानी ये रखता है कि आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वो सोसाइटी के क्या तकाजे हैं और उसमें आपकी क्या हैसियत है। आप 99% लोगों के दिल को आज़ार पहुंचा के
آپ بہت سے لوگوں کو دل کو تکلیف دے کے تو ایک ایسا ایشو کھڑا کر دینا چاہتے ہیں جس کا معاشرے کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، جس کا کوئی اسے سوائے نقصان کے مضر اثرات کے کوئی اس کا حل بھی نہیں ہے، لیکن آپ اپنا چونکہ نمایاں ہونا چاہتے ہیں، اپنا کوئی ایک الگ عمل کر کے دکھانا چاہتے ہیں، چاہے کسی سے بھی ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بچے جو ہے وہ کوئی کام اچھا نہیں کر سکتے تو وہ کوئی بزرگ کو گالی دے کے ہی مطلب اپنا نام پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں سوسائٹی اس طرح کی ہو گئی ہے۔ ناطق صاحب، آپ کی ایک کتاب میرے پاس ہے، فہمیدہ ریاض صاحبہ نے اس پہ لکھا بھی ہے کچھ، جی، اور آپ کی تحریریں 2 دن سے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اس کی دوسری قسط بھی آج آ گئی ہے، اور جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے کتنے گہرے مراسم فہمیدہ ریاض صاحبہ کے ساتھ تھے۔ مجھے بھی اتفاق ہوا ہے، میری 2 ملاقاتیں ہیں ان کے ساتھ، ایک جامعہ ملیہ اسلامیہ میں، ایک ریختہ میں جب وہ تشریف لائی تھیں تو میں نے ان کا ایک انٹرویو کیا تھا۔ ناطق صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ بحیثیت انسان، بحیثیت عورت، فہمیدہ ریاض صاحبہ بہت اچھی خاتون تھیں، بحیثیت تخلیق کار، کیونکہ جو آپ کی تحریریں ہیں اس میں ظاہر ہے آپ کے ذاتی جو بات چیت ہے اس کا ذکر زیادہ ہے اور ایک جذباتی تحریر ہے، لیکن بحیثیت تخلیق کار اس عہد میں جو لوگ اور لکھ رہے ہیں، بحیثیت تخلیق کار آپ ان کو کہاں کھڑا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، کل بھی بات ہو رہی تھی اپنا مبشر علی زیدی صاحب کے ساتھ۔ ہمارے ہاں جب دیکھا جاتا ہے کسی تخلیق کار کو تو ہم ان کو اصناف میں کھڑا کر لیتے ہیں کہ فلاں صنف میں اگر وہ مرد ہے تو وہ کیسے لکھتا ہے اور مردوں میں اس کا کیا مقام ہے، اور اگر وہ خاتون ہے تو وہ کیسا لکھتی ہے، اس کی خواتین میں اس کی کیا حیثیت ہے۔ دیکھیے، ہم جب بر صغیر پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمارے پاس نثر اور نظم میں مشکل سے جب بھی میں دیکھتا ہوں تو 2-3 نام سامنے آتے ہیں جو نثر بھی لکھ رہی ہو اور اسی وقت وہ نظم بھی لکھ رہی ہو، یعنی شعر بھی لکھ رہی ہو۔ تو ہم نے بہت ساری، میں خواتین کو جانتا ہوں، ان کو پڑھا بھی ہے، اور تو بعض رشتے صرف جذباتی نہیں ہوتے، بعض کے ساتھ ان کا تعلق ان کی کسی تحریر کی وجہ سے ہی جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ میرا ان سے کوئی ایسا یہ نہیں تھا کہ جب میں نے لکھا ہے کہ میں اکادمی ادبیات میں انہوں نے پہلی دفعہ میرا نام مطلب جب سنا تو ملاقات، لیکن میں تو ان کو پہلے ہی پڑھ رہا تھا اور میں سب کو پڑھ رہا تھا۔ اچھا، ان کے افسانے خط مرموز میں ہیں، میں نے پہلے پڑھے ہوئے تھے سارے، پھر ان کی نظمیں 2 کتابیں میں نے پڑھی ہوئی تھی۔ ایسا ہوتا ہے کہ بعض چیزیں پورا کام نہیں پڑھا جاتا، لیکن آپ جب کسی شخص کی یا کوئی ایک چیز پڑھتے ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ آپ نے اگلی کوئی چیز ان کی پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، یا پھر آپ یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈھونڈ کے اس شخص کو اس کی چیزیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں یہ بات ایسے رسمن نہیں کہہ رہا یا دوستی کے پیرائے میں نہیں کہہ رہا، ان کی نظم سے بڑی جو تھی وہ ان کی نثر تھی، یعنی ان کی جو تحریر تھی، نثر جو تھی، جس میں انہوں نے ناول لکھا، افسانے لکھے، مختلف اور تحریریں لکھی، انہوں نے تراجم بھی کیے، تو وہ نثر ان کی انتہا درجے کی دلاویز اور روان اور ایک باقاعدہ طور پہ فکشن کی نثر تھی، جس کو آپ پڑھتے جائیں اور ایک نئی دنیا میں آپ داخل ہوتے جائیں۔ یہ الگ بات ہے ناطق صاحب کہ ان کی شاعری پہ زیادہ گفتگو ہوئی اور بحیثیت شاعر انہیں زیادہ شہرت ملی، اس لیے کہ آپ دیکھیں گے، کہیں پہ بھی جائیں گے دیکھیں گے تو وہ لوگ جو ہے وہ آسان گفتگو کرنا زیادہ مطلب سہل محسوس کرتے ہیں۔ مطلب آپ نے ایک شعر پڑھ لیا یا سن لیا، آپ نے کچھ نہیں پڑھا ہوا تو چلو جی آپ بات کر دیں، مطلب ٹھیک ہے جی، کون سا ناول پہ بات کرنے کے لیے پورا ناول پڑھنا پڑے گا، پڑھنا پڑتا ہے، افسانوں پہ بات کرنے کے لیے افسانے پڑھنے پڑتے، تو آپ کے ہاں بات کو کرنے کے لیے ہمارے پاس خاص طور پر ہمارے نقادوں نے یہ بات سکھا دی ہے کہ پڑھنا ورنا نہیں ہے، آپ نے بس گفتگو کرنی ہے، آپ کو ڈھنگ آنا چاہیے گفتگو کرنے کا، تو اس کے لیے آپ ان کی شاعری پہ بات کرتے شروع کریں۔ میں ان کی شاعری کا بہت مطلب ماننے والا ہوں، ان کو پڑھنے والا ہوں، اور میں نے آپ سے پہلے بھی کل بھی میں نے کہا تھا کہ ان کی شاعری عموماً تمام خواتین میں ایک فکری طور پر اور جمالیاتی طور پر بلند آہنگ ہے۔ انہوں نے
فکر کی سطح پر بھی اور جمالیات کی سطح پر بھی شاعری کی ان حدوں کو چھوا ہے جہاں پر دوسری خواتین نہیں پہنچی یا ان کے دائرے محدود تھے. تو فہمیدہ کا دائرہ جو تھا وہ دوسری خواتین کی نسبت بہت وسعت رکھتا تھا یا رکھتا ہے. اور لیکن ان کی نثر جو ہے، ان کی نثر کے مقابلے میں سچ پوچھے تو دوسری خواتین نہیں آتی. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بہت سی رائٹ اور لیفٹ کی لابیاں ہیں. فہمیدہ بیچاری کی لابی نہیں تھی، وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ صوفیانہ مزاج کی مالک تھی. اچھا ناطق صاحب، یہ جو ان کو اگر لیفٹ کی کوئی چیز بری لگتی تھی، اگرچہ وہ لیفٹ میں ہی شمار کی جاتی تھی، تو لیفٹ والے اس کو پوری طرح ایسے قبول نہیں کرتے تھے جیسے کہ دوسروں کو کرتے ہیں. تو وہ ذرا سا تھوڑی سی کسی مذہبی تحریر کی یا صوفیہ کی یا کسی اور دوسرے شاعروں کی، صوفیہ شاعروں کی، وہ صوفیہ شاعروں کو بہت پڑھتی تھی. مطلب انہوں نے تصوف کے جتنے شاعر ہیں ان کا بہت، میں آپ کو بتاؤں کہ ایک دن پورے 3 گھنٹے مجھ سے وارث شاہ اور بلے شاہ کا کلام سنتی رہی بیٹھ کے، پڑھو، اور میں ان کو بیٹھا سناتا رہا. مطلب اس قدر وہ ان سے رغبت رکھتی تھی. یہ باتیں لیفٹ والوں کو ہضم نہیں ہوتی. میں آپ سچ پوچھیں تو وہ کچھ وجوہات ہیں جن کی بنا پر نہ وہ لیفٹ میں شمار کی جاتی ہیں لوگوں کی ذہنی اوپیج کے ذریعے سے، اور نہ وہ رائٹ میں اس طریقے سے. ناطق صاحب، یہ لیفٹ اور رائٹ کی بات آئی ہے تو تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ چونکہ تحریریں ہیں ان کی ہمارے سامنے ہیں، وہ صرف لکھا ہی نہیں بلکہ وہ سوشل ایکٹیوسٹ بھی تھیں. بالکل. تو یہ جو ان کی نظریاتی جو وابستگی تھی فہمیدہ ریاض کی، تو وہ کس طرف تھی؟ ان کی جو ذہنی وابستگی تھی وہ سچ پوچھیں تو وہ کسی خاص نظریے کے، کسی خاص مکتب فکر کے مکمل پیرائے میں بالکل نہیں تھی. ان کا آپ جب ان سے، اب تو وہ نہیں رہی، اگر گفتگو کرتے تو آپ کو اندازہ ہوتا کہ وہ سوشل جو سماجی ناہمواری ہے وہ کہیں سے بھی مل جائے تو وہ اس کو قبول کرنے میں عار محسوس نہیں کرتی تھی. اچھا، اب کیا ہے کہ اگر آپ سمجھ لیں کہ انسانی ہمدردی اور یہ انسانی سماجی عدل جو ہے صرف لیفٹ والوں کے ہی پاس ہے تو آپ ان کو لیفٹ کے پلڑے میں ڈال لیں. اور اگر یہ کہیں سے بھی مل جاتا ہے، میں نے یہاں آج بھی لکھا ہے کہ انہوں نے اس قدر تبلیغ کی، وہ مالک اشتر کو جو لکھا ہوا خط تھا حضرت علی کا، کہ وہ فوٹو کاپیاں کرا کے پھر اس کا افسانہ آپ دیکھیں کہ آپ ایک تحریر سے متاثر ہو کے مسلسل آپ اس پہ لکھنا شروع کر دیں تو کیا آپ اسے کیا کہیں گے؟ اچھا، اب کیا ہے کہ ابھی آج ہی میں دیکھ رہا تھا تو ایک شخص، وہ بھی لیفٹ کا ہی اپنے آپ کو کہتا ہے، اور وہ میرے خلاف لگا ہوا تھا کہ ناطق جو ہے وہ فہمیدہ کے پردے میں اصل میں اپنا مذہبی غصہ نکال رہا ہے یا مذہبی طور پر پرچار کر رہا ہے اور وہ فلاں فلاں فلاں. حالانکہ آپ نے دیکھا ہے کہ کتنا میں تو خود مذہبی نماز مجھ سے نہیں پڑھی جاتی، باقی بھی معاملات میرے بھی مذہبی ہونے پہ لوگوں کو غصہ نہیں ہے. میرے صرف ایک آل محمد سے ایک جو محبت ہے، مودت ہے، اس کی وجہ سے لوگ آتش زیرپا ہو جاتے ہیں. لیکن فہمیدہ کا معاملہ جیسا کہ آپ کو میں بتا رہا ہوں، وہ بنیادی طور پر لیفٹ میں بیٹھتی اٹھتی تھی، سارے لیفٹ کے دوست تھے اس کے، اور وہ سگریٹ پیتی تھی، اور وہ بہت اس کے جو معاملات تھے وہ ایک لبرل خاتون جیسے ہوتی ہے وہ اس طرح سے تھی. لیکن بعض دفعہ بہت سی باتوں میں وہ فوراً جیسے ہی اس کو محسوس ہوتا تھا کہ یہاں کسی مذہبی تقدس یا کسی ایک بڑے شخصیت کی توہین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو وہ فوراً ٹوک دیتی تھی اور فوراً وہاں سے لڑکے اٹھ کھڑی ہوتی تھی، بھائی اس معاملے میں میرا آپ کا کوئی لین دین نہیں ہے. انہوں نے کسی تحریر میں آپ نہیں دیکھ پائیں گے کہ کسی وہ مذہب کی، کسی بھی مذہب کی انہوں نے توہین کی. ناطق صاحب، کبھی آپ کی ان کی اس حوالے سے بات ہوئی کہ ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ انہیں پاکستان چھوڑ کے ہندوستان آنا پڑا، وہ 8 سال رہی ہیں، تو ذرا اس حوالے سے کچھ گفتگو فرمائیے آپ. دیکھیے، یہ بات تو بہت زیادہ میری اس بات پر ہوئی، اور اس معاملے میں انہوں نے جو باتیں مجھ سے کی
میں اب وہ مکمل طور پر ان باتوں کو نہیں سامنے لانا چاہتا کیونکہ بہت ساری باتیں پردے میں بھی رہنی چاہیے. جی تو وہ پاکستان کی زمین کو یا پاکستانی لوگوں کو یا معاشرے کو مطلب یہ سمجھتی تھی کہ یہ جو لوگ ہیں وہ ذہنی طور پر زیادہ آزاد ہیں. اچھا. زیادہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کا یہ نظریہ تھا کہ پاکستانی جو لائف سٹینڈرڈ ہے وہ زیادہ لبرل ہے انڈین لوگوں کی نسبت سے. اور وہ ان کا بھی معاملہ یہ تھا کہ وہ وہاں پہ کچھ مجبوری کی بنا پر وہ رہ رہی تھی. ان کا مسئلہ وہ ویسے وہ رہ نہیں پاتی تھی. لیکن اب وہ جو باتیں ہیں ان کو میں بہت ساری باتیں ہندوستان سے انہیں محبت بھی تھی. وہ انہیں محبت تھی جی انہیں محبت تھی ان آثار سے جو وہاں موجود تھے. ان کو وہ ہندوازم سے بھی محبت رکھتی تھی. وہ لوگوں کی پرانی تاریخ کا ان کا بہت مطالعہ تھا. اور آپ ان کے گھر میں نے خود دیکھی بھگوت کی کتابیں پڑھی ہیں, گیتا پڑھی ہیں, اور وہ ہر وقت مطالعے میں وہ ایک مطالعہ کرنے والی خاتون تھی. اور ایک بات بتاؤں کہ وہ مطالعے میں وہ شخصیت ایک ایسی بن جاتی ہے کہ اس کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں رہ جاتا. وہ پرانی تہذیب کے دلدادہ ہو جاتے ہیں. جہاں پہ بھی ان کو تہذیب کے کچھ آثار ملتے ہیں وہ اس کے اندر گم ہو جاتے ہیں. اب لوگ اس کو جس تصور میں لیں وہ اس کی بات ہے. لوگوں سے اسے کوئی نفرت نہیں تھی. وہ کڑتی تھی. وہ ہندوستانی غریبوں پر بھی کڑتی رہتی تھی اور کہتی تھی, اس نے یہ بات کہی ہے مجھے, اس نے کہا کہ ناطق ہم بہت اچھے ہیں کہ الگ ہو گئے ورنہ مارے جاتے. بہت مطلب غربت کی انتہا تک لوگ وہاں جی رہے ہیں. تو یہ تو مجھے زیادہ نہیں پتا چونکہ میں زیادہ ہندوستان میں آ گیا نہیں. وہ کافی عرصہ رہی ہیں وہاں پہ. تو وہ ان کا یہ نظریہ تھا کہ ہندوستان میں غربت اور لائف سٹینڈرڈ بہت مطلب نیچے ہے. پاکستان تو پاکستان کا تو ایک فرد تھا یا کچھ لوگ تھے جو شدت پسندی کو ہوا دے رہے تھے. اچھا ناطق صاحب, فہمیدہ ریاض جو ہیں ایک شاعرہ, ایک ناول ان کا آیا, ان کی کہانیوں کی کتابیں بھی آئیں, تو وہ خود کیا سمجھتی تھی اپنے آپ کو؟ وہ خود میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ خود انہوں نے کھل کر تو کبھی اظہار نہیں کیا. لیکن جب بھی ان سے بات ہوئی تو مجھ سے جب بھی بات ہوئی تو وہ کہتے تھے ناطق میرا فلاں ناول پڑھا آپ نے, میرا فلاں افسانہ پڑھا, میں نے ابھی جو لکھا ہے اس دفعہ جو میرا چھپا ہے وہ ناول کا حصہ وہ پڑھا. تو وہ اس سے محسوس ہوتا تھا کہ وہ اپنی نثر جو ہے وہ پڑھوانا چاہتی تھی لوگوں کو, بڑی مطلب اس کی خواہش رہتی تھی. پھر جب کوئی ان کی نثر کے بارے میں بتا دیتا تھا کہ ہم نے یہ پڑھی تو وہ بہت خوش ہوتی تھی اور کہتی تھی کہ مجھے اچھا تو میری فلاں کتاب بھی پڑھو, اس میں بھی میں نے یہ لکھا ہے. ان کو اصل میں وہ سمجھتی تھی کہ نثر میں وہ ڈائریکٹ چیزیں دے رہی ہے, جبکہ نظم ان کا ذاتی طور پہ اندرونی اور داخلی معاملہ زیادہ ہو جاتا تھا. اس میں بھی انہوں نے بہت کام کیا, لیکن خارجی طور پر وہ اپنی نثر پر پڑھنے کا زیادہ زور دیتی تھی لوگوں کو کہ وہ پڑھیں. اور میں تو ان کی چونکہ ان کے سامنے ان سے بہت ساری نظمیں, میرے خیال میں کچھ 60-70 نظمیں ان سے میں نے قریباً ان کی دونوں کتابیں اور تینوں کتابیں نظم کی میں نے سن رکھی ہیں, ان کی زبان سے سن رکھی ہیں, تو خود بھی پڑھی ہیں. لیکن وہ زیادہ خوش ہوتی تھی. ایک دفعہ آپ اندازہ لگائیں کہ کچھ 40 پیج انہوں نے بیٹھ کے سامنے زبردستی اپنی نثر کے سنائے. تو پھر ایک دفعہ میں مقتدرہ قومی زبان میں تھا تو میں نے کہا کہ آپا فون کیا کہ آپا آپ ایسا کریں کہ مجھے کچھ نظمیں بھیج دیں, میں اخبار اردو میں چھاپ رہا ہوں. تو نے کہا چھوڑو نظمیں کو, آپ میرا یہ میں آپ کو بھیج رہی ہوں ایک افسانہ, یہ آپ اس میں چھاپ دیں. تو یہ اس کی جو ترجیحات تھیں وہ زیادہ تر ان کی نثر کی طرف تھی. نظم کو وہ کہتی تھی کہ یہ تو لوگ چلتے پھرتے پڑھ ہی لیتے ہیں, اور وہ بطور ایک ناولسٹ اور نثر نگار میرے خیال میں زیادہ وہ چاہتی تھی کہ اسے مانا جائے. ناطق صاحب ایک آخری سوال آپ سے یہ کروں گا کہ آپ کے مراسم ان سے ظاہر ہے عقیدت مندانہ رہے ہوں گے. آپ نے جیسے فرمایا بھی کہ آپ نے بہت پہلے ان کو ظاہر ہے پڑھ رکھا تھا, تو
خود فہمیدہ ریاض صاحبہ جو ہیں فکشن شاعری دونوں حوالوں سے اس وقت وہ ڈسکس ہوتی ہیں اور آگے ڈسکس ہوتی رہیں گی. آپ کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے. ہندوستان پاکستان میں ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ جب علی اکبر ناطق کو ہم لکھیں تو کیا لکھیں, بحیثیت شاعر, بحیثیت افسانہ نگار, بحیثیت ناول نگار, اور جو سوشل ایشوز ہیں جو ہمارے چاہے مذہبی ہوں چاہے اور ایشوز ہوں, ان پہ جتنی بے باکی سے آپ لکھتے ہیں, اور وہ بھی ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ تھیں, تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مطلب قدر مشترک ہیں آپ میں اور ان میں. تو اس حوالے سے بھی مجھے لگتا ہے کہ گفتگو بہت آسان رہتی ہوگی آپس میں, کیونکہ ذہن کافی مل رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری یقین مانیے کہ ہماری کسی بھی بات پر اختلاف کم ہی ہوتا تھا. جی, آپ دیکھیں کہ سارے ایکٹیوسٹ کا اور سارے لیفٹ کا اور تمام یہ جو مذہبی ہیں ان کا نظریہ یہ تھا مشرف کے خلاف تھا. جی, اچھا, مشرف جو ہمارے گزرے, جی, واحد پاکستان میں اپنے پڑھے لکھے اور جاننے والوں میں ان دنوں ہم اس کے ساتھ تھے, مشرف کے ساتھ تھے. جی, جنرل مشرف جو ہے. اچھا, اس بات پر ہماری دونوں کی رائے ایک تھی. آپ اس پچھلی پوسٹیں پڑھ لیں ہماری اور ان کی. پھر جنرل راحیل کے تمام لوگ جو تھے حق میں تھے اکثر کہ وہ یہ کر رہے وہ کر رہے, ہم دونوں اس کے خلاف تھے. جی, اور وقت نے ثابت بھی کیا کہ کچھ معاملات جو تھے ان دنوں وہ اس میں مشرف کے ساتھ ہونا ضروری تھا, اور دوسری طرف ان کے خلاف ہونا, راحیل کے خلاف ہونا بھی ضروری تھا. اس کی وجوہات صرف وہ تھی کہ وہ طالبانائزیشن, وہ شدت پسندی جو ہمیں دھوکے سے دی جا رہی تھی, اور ہم اس کو کل کرنا چاہتے تھے. مشرف نے, ہم نے کہا کہ کسی حد تک کم از کم 10-15 سال ان شدت پسندوں کو پیچھے جا پھینکا. اگرچہ ختم نہیں کیا اس نے, لیکن کسی حد تک اس نے ان کو پیچھے جا پھینکا. لہذا ان کا نثر کا معاملہ ہو یا نظم کا معاملہ ہو یا تصوف کا معاملہ ہو, تو اس میں شاید یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے ان کے ساتھ جذباتی لگاؤ کا. اور پھر کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی لوگوں نے بہت کہا کہ نہ تک یہ کر رہا وہ کر رہا, ظاہر ہے لوگوں کے اپنے معاملات ہوتے ہیں, انہوں نے کبھی بھی کسی کی بات نہیں سنی. جی, اور انہوں نے کہا کہ نہیں میں جانتی ہوں اسے کہ وہ کیا ہے. تو ہمیں کبھی بھی اس قدر, اچھا پھر جب بھی وہ ملتی تھیں تو وہ بہت ساری باتیں ایسی کرنا شروع کر دیتی تھی جو وہ نہیں کر رہی تھیں, یا وہ نہیں کرنا چاہتی تھی کسی سے, ایسے کہ جیسے ذہنی طور پر وہ ایک آزادی محسوس کر رہی ہوگی, یہاں بیٹھ کے میں بات کر لوں گی. تو میرے خیال میں ہمارے کچھ نظریات ملتے تھے. باقی جتنا میں, آپ سمجھ لیں کہ مذہبی ہوں, اتنا ہی وہ لیفٹسٹ تھی. یعنی وہ ایک قریب حدیں مل جاتی تھی جس پر ہمارا ایک, اور شاعری کی وہ بہت دل دادا تھی. سندھی شاعری ہو, فارسی شاعری ہو, ترجمے بھی کیے سندھی سے اور فارسی سے. سندھی سے اور فارسی سے بہت انہوں نے ترجمے کیے, اور بہت پھر وہ بار بار وہ کہتی تھی کہ ناطق, وہ مجھے میرے پاس 1-2 قصیدے تھے عربی کے, تو وہ کہتی تھی یہ سناؤ ذرا, قصیدے سناؤ اور ان کے معنی بتاؤ. تو وہ اس میں بھی وہ بہت دلچسپی لیتی تھی. تو ہمارے ہاں اصل میں ہم معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف ایسے ہی دیکھا کسی کو اور فوراً کوئی جملہ ہانک دیا, اس کے متعلق گفتگو کر دی, نہ آگا اس کا ہمیں معلوم ہوتا ہے نہ پیچھا ہوتا ہے. نثر کا معاملہ اور نظم کا معاملہ ظاہر ہے آپ کے سامنے, اب باتیں عوام الناس کے بھی سامنے ہیں. جو کچھ ہم لکھ رہے ہیں یا جو کچھ کر رہے ہیں, میں تو ان کو اپنی موس نہ سمجھتا ہوں. ناطق صاحب بہت شکریہ آپ کا. یہ فہمیدہ ریاض صاحبہ کی تحریریں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گی, ویسے ہی جیسے کسی بڑے تخلیق کار کی چیزیں ہمارے ساتھ رہتی ہیں. تو ناطق صاحب میں اس کے 4-5 مصرے آپ کو سنا دوں. جی. اب چہرہ اس کا اجلا ہو یا آنکھیں اس کی ہوں گہری. واہ. اب چہرہ اس کا اجلا ہو یا آنکھیں اس کی ہوں گہری, یا اس کے پیارے ہونٹوں کی ہر بات لگے ٹھہری ٹھہری. واہ.
कुछ लोग जो अच्छे होते हैं और राहों में मिल जाते हैं। वाह कुछ वाह लोग जो अच्छे होते हैं और राहों में मिल जाते हैं, मैं उनको अपने काम बहुत, कब अपना वक्त गंवाते हैं, हम्म, कब प्यासे प्यासे रहते हैं, कब जी को रोग लगाते हैं। वाह वाह। तो बस कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जी को रोग लगा के निकल जाते हैं। नातिक साहब, रा आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब, बहुत।